बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान चूँकि माह सयाम है, इसमें हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं इस्लाह क़ल्ब व बातिन हो, और आजकल हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं जिससे हमारी इस्लाह आवाल मुमकिन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झूठ, और ये भी कमोबेश हमारा सारा माशरा, तकरीबन जिस माशरे में हम सर्वाइव कर रहे हैं, ग़ीबत और चुगली के बाद जो सबसे बड़ा हमारे माशरे का ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ी बुराई है इस माशरे में, वो झूठ है। जाने अनजाने में हमारे लोग किसी न किसी सूरत में झूठ बोल जाते हैं और उन्हें इस बात की ख़बर ही नहीं होती। सबसे पहले तो हम कुरान पाक से इसके बारे में गाइडेंस लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने झूठ के बारे में क्या फ़रमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कूलू कौलन सदीदा, सीधी बात किया करो, यानी इधर उधर की बातें ना किया करो, सीधी बात किया करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, अगर तुम सीधी बात करोगे, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो कुरान मैं समझी हूँ इस आयत का मकसद, और इसके फ़ौरन बाद युस्लिह लकुम आमालकुम का लफ्ज़ लाने का मकसद ये है कि अगर तुम सीधी बात करोगे, अगर तुम सच बोलोगे, अपने मामलात में सच बोलना शुरू कर दोगे, तो उसकी बरकत से फिर सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे, तुम्हारे आमाल सारे ठीक हो जाएंगे, तुम आमाले सालेहा करने लग जाओगे, और फिर उसका नतीजा ये होगा या फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ कर देगा। इसी आया मुबारका है, इसकी तशरीह में एक हदीस मुबारका मैं अभी कोट करना चाहूँगी। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी बयान करते हैं एक हदीस मुबारका कि एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। उनमें 4 बड़ी बुराइयां थीं, चोरी करना, ज़िना करना या बदकारी करना, झूठ बोलना और शराब नोशी करना। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं इस बात की इस्तिताअत नहीं रखता कि चारों एट अ टाइम छोड़ दूँ, मुझे कोई एक सजेस्ट कर दें कि पहले कौन सी छोड़ूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ छोड़ दो। जब वो घर गया और उसने इरादा किया बदकारी का, तो उसको ख्याल आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी मजलिस में कल उनकी बारगाह में जाऊंगा, वो पूछेंगे, अगर तो मैं इनकार करूंगा तो झूठ का मुर्तकिब होऊंगा, जो वादा किया है कि बोलना नहीं, और अगर मैं उसका इकरार कर लूँगा उस बुराई का, तो फिर मुझ पे हद लग जाएगी। तो बाज आ गए, ये ना की बुराई। फिर रात को ख्याल आया, लोग सो गए, चोरी का ख्याल आया, तो इसी ख्याल से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर बता दूंगा, सच बोलूँगा, तो वादे के मुताबिक तो सच ही बोलना है, और सच बोलूँगा तो मेरे पे हद लग जाएगी, मेरा हाथ कट जाएगा, और अगर उनकी बारगाह में इनकार करूँगा तो फिर झूठ का मुर्तकिब होऊंगा, जो मैंने वादा किया कि मैंने बोलना नहीं। इसी तरह से फिर उनको शराब नोशी का ख्याल आया, तो भी इस बात से ये सोच कर बाज आ गया वो सहाबी कि मैं किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर इकरार करूँगा तो हद लगेगी, इनकार करूँगा तो मैं वादा खिलाफ़ी करूँगा। तो रात वो सारी बुराइयों से बच गए और सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत आसान लगा था कि आपने सिर्फ एक बुराई छुड़वाई है, मगर ये एक ऐसी बुराई है जो तमाम बुराइयों की जड़ है, इसकी वजह से सारी बुराइयां छूट गई हैं। तो कुरान मजीद की ये आया मुबारका जो है, इसकी तशरीह ये हदीस करती थी, इसलिए मैं पहले ले आई। इसके अलावा भी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 दफ़ा फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। यानी कितनी बड़ी बात है, कितनी तनबीह है, कितनी मुज़म्मत है, अल्लाह के अल्फाज में कितनी सख्ती है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाए या झूठी बात करे तो उस पर अल्लाह की लानत नाजिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन को, काफिरीन को, मुनाफिकीन को बड़े सख्त अल्फाज से पुकारा है, मगर कहीं मोमिनीन को इतने सख्त अल्फाज से नहीं पुकारा जितना झूठ की मुज़म्मत में पुकारा है। ये कुरान का अंदाज़ मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत सख्त तनबीह वाला और सख्त मुज़म्मत वाला ये स्टाइल है। एक और जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, अल्लाह ताला उस शख्स को हिदायत ही नहीं देता जो काज़िब है, यानी झूठा है और नाशुक्रा है। तो ये तो कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात हैं। इसके अलावा बहुत सारी आयात हैं, मैंने चंद एक नमूने के तौर पे कोट की हैं कि हमें ये अंदाज़ा लग जाए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने सख्त अल्फाज में झूठ की मज़म्मत कर रहा है। अब आते हैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि हदीस रसूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کون کون سی؟ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. آپ ناظرین دیکھیں کہ ہمارے اس معاشرے میں یہ تینوں برائیاں بدرجہ اعلیٰ موجود ہیں. ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں چاہے نہ چاہے کسی نہ کسی صورت میں، اور وعدہ خلافی، وعدے کا پاس تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے، اور پھر امانتوں میں خیانت بڑے بڑے سرکاری عہدوں پہ. اور سرکاری عہدے کیا، جس کو بھی جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اس کے پاس امانت ہی ہوتی ہے. تو ہم کس طرح سے اپنی چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک امانتوں میں خیانت کرتے ہیں. خیر، ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے. اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے. ہم بہت ساری عبادات میں یہ پڑھتے ہیں احادیث، اور بہت ساری احادیث میں نے پیچھے کوٹ بھی کی ہیں کہ جب بندہ مومن روزے سے ہوتا ہے تو کس طرح فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. جب بندہ مومن رزق کی تلاش میں جاتا ہے تو فرشتے ظاہر ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کسی نیک مجلس میں ہم جاتے ہیں تو بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اگر ہم افطاری کے ٹائم پہ یا مجلس میں کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہر صفوں میں، جب ہم نیک مجلسوں میں ہوتے ہیں ہماری صفوں میں یہ موجود ہوتے ہیں. تو اگر ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ فرشتے، چونکہ بڑی سینسٹیو باڈیز ہوتی ہیں اور ان کو بدبو آتی ہے اعمال کی، تو وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، کوسوں دور ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہماری عبادات میں وہ فیض اور وہ نور منتقل کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم خود ہی اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو دور کر دیتے ہیں. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ مادی چیزوں کی خوشبو یا بدبو ہوتی ہے، اس طرح اعمال کی بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے. اس حدیث پاک کی تائید بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کرتی ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرو. اس لیے کہا گیا کہ پھول بیچنے والے کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے پھولوں کی خوشبو لگی جائے گی. تو برے اعمال کی بھی ایک نحوست ہوتی ہے، اس کی بدبو ہوتی ہے، جو نہ صرف اس شخص کے کردار کو تباہ کر رہی ہوتی ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے والوں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں کے بھی کردار کو یہ اچھی طرح سے خراب کر دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے. تو حضرت عبداللہ بن عامر ابھی چھوٹے تھے، ان کی والدہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، میری بات سنو، میں آپ کو کوئی چیز دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً، چونکہ آپ نے کہا کہ کیا اس کو بچے کو دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں میرے پاس کھجور ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اسے آپ بلا لیتی اور یہ کھجور نہ دیتی تو آپ کا یہ عمل بھی آپ کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا، ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. تو یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے ان سارے والدین کے لیے، بڑوں کے لیے جو چھوٹوں سے سارے دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور ان کو پورا نہیں کرتے. ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، مائیں نہیں سمجھ رہی ہوتی، بچوں کے والدین یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ جو ہم بچے سے ایک وعدہ کر رہے ہیں اسے پورا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا کسی بندہ مومن سے اگر ہم وعدہ کرتے ہیں تو وہ پورا کرنا ضروری ہے. یعنی ہمارے بچے ہماری ملکیت نہیں ہیں بلکہ اللہ کی امانت ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہم معاملات کرتے ہیں وہ بھی اللہ رسول کی گائیڈنس کے مطابق ہمیں کرنے چاہیے. سارے دن میں مائیں بہت سارے بچوں سے بازار جا رہی ہیں، بچے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ غلط بیانی کر کے پھر نکل جاتی ہیں. اس طرح سے ہم بچوں کو طرح طرح کی موٹیویشن دیتے ہیں، اتنے مارکس لیں گے تو اتنا کر کے دوں گا، سائیکل لے کے دوں گا. مگر جب بچے اچھے مارکس لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ ہم سائیکل نہیں لے کے دیتے. ہم اس طرح کی موٹیویشن بھی دیتے ہیں کہ آپ سنڈے کو میں آپ کو باہر لے کے جاؤں گا، مگر سنڈے میں مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے ہیں، باہر نہیں لے کے جاتے. تو اس طرح کی طرح کی ہم بچوں کے ساتھ غلط بیانیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ایک تو اللہ رسول نے سختی سے منع کیا اور اتنا ہی جھوٹ کا گناہ ہے جتنا باقی انسانوں سے جھوٹ بولنا، اپنے بچوں سے بھی جھوٹ بولنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس سے ہمارے بچوں میں بھی یہ جھوٹ منتقل ہو جاتا ہے اور وہ بچے بھی جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں. اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹی گواہی دی اس نے ایسے ہی اس کا عذاب ہے، اس کو ایسے ہی گناہ ملے گا جیسے کہ اس نے شرک کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی. اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جھوٹ بولنا بذات خود اتنی بری بات ہے، پھر آپ کے جھوٹ کی وجہ سے کوئی گواہی لگ جائے اور کسی ملزم کو
سزا یا جزا مل جائے تو اس کی کتنی بڑی تنبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ظاہر ہے ہمارا عدالتی نظام جو آج کل چل رہا ہے اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گی، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے دور چلے گئے، کس حد تک ہم قرآن سے اور حدیث سے دور ہوتے گئے۔ ہمارے ہاں اصل میں قرآن فہمی کا شوق نہیں ہے، دین فہمی کا بالکل شوق نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو اگر کچھ چیزیں پتہ ہیں تو وہ ان کی یاد دہانی نہیں کراتے۔ مجھے نہیں یاد کہ کسی مسجد اور ممبر سے میں نے اس طرح کی باتیں سنی ہوں جو معاشرے میں بگاڑ ہے ہمارے بڑے بڑے۔ میری خواہش ہے اور میں آج کے اس لیکچر میں یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں، وہ لوگ جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، مثال کے طور پہ مسجد ایک بڑا ادارہ ہے ہمارے ہاں، سکولز بڑے ادارے ہیں، ان کے تھرو بھی ہم کافی ساری انفارمیشن دے سکتے ہیں لوگوں کو، ان اداروں کے تھرو بھی ہم بہت ساری اصلاح معاشرہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان جگہوں سے، ان پلیٹ فارم سے، مسجد سے اور اسکول سے، اداروں سے ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے اور لوگوں کو یاد دہانی کرانی چاہیے۔ یاد دہانی کرانے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور تبدیلی آتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑی خیانت اور کیا ہوگی کہ تیرا کوئی بھائی جس سے تو بات کر رہا ہو وہ تجھے سچا جان رہا ہو حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ تو یہ بھی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے اس معاشرے کا کہ ہم رشتوں میں خالص نہیں رہے، ہم ایک بھائی سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں خالص نہیں ہوتے، ہم اپنے باس سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں خالص نہیں ہوتے۔ ہمارا باس سمجھ رہا ہوتا ہے شاید ہم اس کے ساتھ بہت لائل ہیں، مگر اندر سے ہم منافق ہوتے ہیں، اندر سے ہم اس کے دشمن ہوتے ہیں اور اس کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ رشتہ داریوں میں، بہنوں میں، بھائیوں میں، نندوں میں، بھابھیوں میں، ہم سب یہ جو ریاکاری کے مرتکب ہوتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے حدیث پاک میں کہ اس سے بڑی اور منافقت اور جھوٹ کیا ہوگا کہ آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہو جو حقیقت میں ویسے نہیں ہے۔ اس کی بھی تنبیہ فرمائی اور ہمیں اس پہ بھی اپنی اصلاح احوال کرنی چاہیے۔ آج کے ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اب جھوٹ کی اتنی تنبیہ اور اتنی وعید سننے کے بعد ہم جھوٹ سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ غیبت اور چغلی سے بچنا لٹل بٹ مشکل ہے کیونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ غیبت اور چغلی ظاہر ہے دو شخصوں کے درمیان ہوتی ہیں، دو لوگوں کے درمیان ہوتی۔ کوئی آ کے گاہے بگاہے آپ سے چغلی کرنے لگ جاتا ہے تو آپ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا وہ گروپ کی فارم میں۔ مگر جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو صرف آپ نفس نفیس اگر اپنے آپ پہ قابو پا لیں تو ہم اپنے اس برائی پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ہم صرف اس میں ہم خود انوالو ہوتے ہیں۔ بہت سارے لا یعنی جھوٹ ہم بولتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، سوداگر کہتے ہیں سودا ہی نہیں بکتا جھوٹ بولے بغیر، اور جو کسٹمر ہے خریدنے والا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بلا وجہ جھوٹ بولتا ہے۔ خواتین ہیں تو اکثر پتہ نہیں کس چیز کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ چیز کم پیسوں میں لاتی ہیں اور وہ زیادہ پیسوں میں بتاتی ہیں، جا کے دکاندار سے کہتی ہیں کہ ہمیں تو یہ چیز اتنے کم میں مل رہی ہے، آپ اتنے زیادہ میں، حالانکہ سب جھوٹ ہوتا ہے اور وہ دکاندار بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو اس کی اصل میں ویلیو ہی نہیں ہے جو یہ بتا رہی ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم دکاندار جو ہے وہ اپنا مال بیچنے کے لیے اس کا عیب نہیں بتاتا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو پورا معاشرہ کسی نہ کسی طرح اس جھوٹ کی لپیٹ میں ہے۔ ہم صرف اپنی ذات کی اصلاح کر لیں، چونکہ اصلاح نفس کا مہینہ ہے، اصلاح ذات کا مہینہ ہے، ہم صرف اپنی ذات کی، اپنے نفس کی اصلاح کر لیں تو ہم جھوٹ سے بہت اچھے سے اوائڈ کر سکتے ہیں، اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح جھوٹ اور سچ بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو وہ جھوٹ رہے گا یا سچ رہے گا۔ مومن کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم مومن ہیں اور مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اس مہینے میں جو کہ اصلاح احوال کا مہینہ ہے، اس جھوٹ کی اتنی ساری مذمت جو ہم نے سن لی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اب ہمیں یہ جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں، چھوٹے جھوٹ سے لے کے بڑے جھوٹ تک ہمیں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔